आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बिलावल भुट्टो के आबाई हलके और बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लाड़काना में एड्स के फैलाव का मामला दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। रतो डेरो और दीगर नवाही इलाकों में आज भी एड्स के 35 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि कल एड्स के 55 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद एड्स से मुतासरीन की तादाद इस इलाके में 478 हो गई है, जिनमें 378 से जायद कमसन। बहुत ही हैरत की बात, सिंध की सूबाई वज़ीर आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा डॉक्टर अज़रा पिचियो एड्स फैलाव की इस इंतहाई तशवीशनाक से आज जब से मर्ज फैला है 3 हफ्ते कबल पहली बार लाड़काना पहुंची, जहां पर उन्होंने इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत का कहना यह था कि मामला ज़रूर संगीन है, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान भर में भी एड्स फैलती रहती है, दुनिया भर में भी एड्स फैलती रहती है, इसलिए लाड़काना में पिछले 20 दिन में 478 लोगों को एड्स होने की तस्दीक, जिसमें से 378 बच्चे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। सिर्फ आउटब्रेक सिंध में नहीं हुए, आउटब्रेक पंजाब में भी हुए हैं, आउटब्रेक केपी में भी हुए हैं, और ये सब आउटब्रेक्स होते रहते हैं और दूसरे ममालिक में भी आउटब्रेक्स होते हैं कम्युनिटी में। और ये कहना कि हर जगह 1% है और यहाँ 3.9, वो नहीं है। इस नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है कितने नंबर्स को स्क्रीन किया है और यहाँ आउटब्रेक पॉकेट में है। अब आप जो है उसको सर्कमस्क्राइब, और ये आपको पता नहीं है, दुनिया में बहुत आउटब्रेक्स इससे भी लार्ज नंबर्स में हुए हैं। ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि कौन कसूरवार है। मैं एकदम से गले तो नहीं पकड़ सकती सबके, और हमें देखना पड़ेगा कि किसने ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उस पर एक्शन। मोहतरमा डॉक्टर अज़रा पिचियो का ये भी कहना था, बल्कि मानना था, कि लाड़काना में और इस पूरे इलाके में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुसलसल 11वें साल और इक़्तिदार के तकरीबन 30वें साल में भी तिब की और सहूलतें और मेडिकल सहूलतें नहीं हैं, बच्चों के वार्ड नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उस किस्म का इंतज़ाम नहीं है कि ऐसी किसी भी आउटब्रेक से निपटा जा सके। 11वें साल में मोहतरमा अज़रा पिचियो का कहना ये था कि अब वो इस पूरे इलाके में बेहतरी के और सेहत के इंतज़ामात की और सेहत की सहूलतों की बेहतरी के लिए इक़दामात करेंगी। अस्पताल बहुत बुरी हालत में है, मैं ये से भी एग्री करती हूँ। मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं इस बजट में लाड़काना के लिए और कंबर शदाद कोट की हॉस्पिटल DHQ वहाँ नहीं हमने जो बनाई है उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए और ये लाड़काना अस्पताल को बेहतर करने के लिए हम बजट कर रहे हैं, बजट में डाल रहे हैं, और ये इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करके आपको दिखाएंगे। मुझे बिल्कुल, ये बीबी का शहर है, ये बिलावल भुट्टो साहब का शहर है, मुझे इससे बिल्कुल हमदर्दी है। मैं चाहूँगी कि इससे बेहतर जो है अस्पतालें हों, इसमें बेहतर इलाज की के मौके हों लोगों के लिए, और मैं करने जा रही हूँ इसे। आपने देखा कि इब्तदा में ही उन्होंने कह दिया कि लाड़काना में सेहत के इंतज़ामात और तिब की सहूलतें और जो सेहत की सहूलतें हैं वो बहुत ख़राब हैं यहाँ पर। अब 11वें साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उन्होंने कहा है कि वो रिकमेंड करेंगी कि बजट में इस हवाले से रकूम रखी जाएँ ताकि लाड़काना, कंबर और शहदादपुर में इसके इंतज़ामात पर तवज्जो दी जा सके। ये जो मामला फैला है, जिसमें फिर मैं आपको दोहराऊँ कि 20 दिन के अंदर 478 एड्स के केसेस की तस्दीक होना, जिनमें से 378 केसेस जो हैं वो बच्चों के हैं, ये हर लिहाज से एक बहुत बड़ी ख़बर है। नेशनल ख़बर भी है, बल्कि इसके इंटरनेशनल डिमेंशंस भी हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में ख़बर गई है, दुनिया के आलमी तिब के माहिरीन ने इस पर अपने कंसर्न का इजहार किया है। लेकिन मोहतरमा डॉक्टर अज़रा पिचियो का कहना है कि ये दरअसल मीडिया ने इसमें
غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، میڈیا نے اس کو اسکینڈلائز کیا ہے۔ یہ جو ہے میڈیا کی ایتھکس کے خلاف ورزی ہے۔ آپ لوگ کو یہ خود احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح سے آپ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے جس کے اندر اس طرح کی ایک انفارچونیٹ جو ہے ہو گیا ہے، مرض ہو گیا ہے، اسے آپ لوگ اس طرح سے رائے عامہ کے پاس نہیں لے جائیں۔ ہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بچے جو ہیں یا اتنے لوگ جو ہیں ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ابھی سختی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی بھی میڈیا کے پرسن نے اس طرح سے یہ جو ہے کانفیڈینشیلٹی کا بریچ کیا ہے، بتا دیا ہے کہ کس بچے کو یا کس ایڈلٹ کو بیماری ہے یہ، تو اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ لاڑکانہ سے سامنے والے ایڈز کے کیسز کا سلسلہ سندھ کے دوسرے شہروں میں پھیلتا نظر آ رہا ہے، اور رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹھٹہ جیکب آباد میں بھی ایڈز کے 8 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ محکمہ صحت کے مطابق حیدرآباد میں HIV کے 583، سانگڑ میں 199، سانگڑ میر پخاس میں 165 اور سکھر میں 157 متاثرین پہلے ہی موجود ہیں۔ اس پوری صورتحال کی تازہ کیفیت حاصل کرتے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کھوکر صاحب، بتائیے گا آج کی لاڑکانہ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور آج وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچیو وہاں پہنچی ہیں، اس کے بعد لاڑکانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ لاڑکانہ میں ظاہر ہے کہ ہاسپٹلز کی اور یہ جو سرکاری علاج کی سہولت ہے وہ بالکل بہت خراب ہے، تو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہاں جی خان صاحب، لاڑکانہ میں صورتحال جو ہے وہ واقعی بہت خراب ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی وہاں تقریباً 1600 افراد کی اسکریننگ ٹیسٹ ہوئی وہاں رتودیرو ہاسپٹل میں، اور اس میں 32 افراد نئے ڈیٹیکٹ ہوئے۔ آج یہ ہوا کہ عذرا پیچیو صاحبہ کے آنے کے بعد ایک چیز یہ ہوئی کہ رتودیرو ہاسپٹل میں بچوں کا ایک اسپیشل وارڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا، کچھ بچے داخل بھی ہوئے، ڈاکٹر بھی آئے، یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ منسٹر صاحبہ کے جانے کے بعد وہ وارڈ بھی خالی ہو گیا، نہ وہاں ڈاکٹر رہے نہ وہاں عملہ رہا۔ تو ایک یہ ہے کہ کیونکہ وہاں ڈاکٹر نہیں تھا، عملہ نہیں تھا، تو اس لیے پیشنٹ جو ہے وہ آئیں کیسے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مرض پھیلنے کا ابھی تک یہ سبب جان نہیں سکے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ اتنے تقریباً 16 دن گزر گئے ہیں، 16 سے 20 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک روٹ کاز پر یہ لوگ پہنچ نہیں سکے۔ بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہاں جو اصل میں جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں وہاں سہولت نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر نہیں ہیں، وہاں پیڈیاٹیشین نہیں ہے، اس لیے یہ سارے لوگ جو ہیں غریب لوگ وہ جاتے ہیں نجی کلینکس پہ، عطائی ڈاکٹروں کے پاس، اور وہاں سے یہ مرض لے کر اگر وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پراپر طریقے سے سہولت ہو، مفت میں علاج ہو رہا ہو، تو یہ ساری صورتحال پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات یہ ہے ڈاکٹر عذرا پیچیو کے لیے بھی، بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی، جناب آصف علی زرداری کے لیے بھی کہ 11واں سال ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لاڑکانہ کے پورے علاقے میں کوئی سرکاری ہاسپٹل میں بچوں کا وارڈ نہیں ہے۔ آج جب ڈاکٹر عذرا پیچیو پہنچی تو ایک جگہ پہ چھوٹا سا اسی وقت ایمرجنسی ایک وارڈ کریٹ کیا گیا، ان کو دکھایا گیا کہ بچوں کا وارڈ ہے، جیسے ہی وہ گئی وہ ڈاکٹر بھی چلے گئے اور وہ وارڈ بھی چلا گیا۔ یہ بہت ہی خطرناک اس وقت صورتحال ہے، اس پر ہم ماہرانہ رائے حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں انفیکشس ڈیزیز کی بہت ہی مستند اسپیشلسٹ ہیں محترمہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا کہ یہ جو اسکیل ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اب تک کوئی 500 لوگ کنفرم ہو چکے ہیں HIV پازیٹیو، جن میں 378 بچے ہیں، اس کا سائز جو ہے یہ کافی سیریس سچویشن ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ مطلب یہ آؤٹ بریکس اگر ہوتی بھی رہتی ہیں تو مگر یہ 20 دن کے اندر جس طرح کا یہ ہم اس کا کوانٹم دیکھ رہے ہیں، یہ کافی سیریس معاملہ ہے۔ کامران، یہ تو اس وقت آپ صرف HIV کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں شروع میں یہ بتاؤں گی کہ سندھ کے اندر جو انفیکشس ڈیزیز کا عالم ہے وہ کہیں میرا خیال ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ آپ یہ سوچ لے کہ ہم سب سے اول ہیں TB میں، ہیپیٹائٹس، ڈاگ بائٹس اینڈ ریبیز، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، ہر دنیا کی بلا، ڈینگی، چکن گنیا، ہر طرح کی بیماریاں ہمارے پاس آ بسی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں علاج کا بالکل نااہلی ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے نااہلی ہے، اور اس کے علاوہ مریضوں میں ناسمجھ۔
اب اس اور وقت آپ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آج بات کر رہے ہیں، سامنے آئی ہے اور آج کنفرم کیا ہے ہیلتھ منسٹر نے خود کہ لاڑکانہ جیسا ایک اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے اور آبویسلی اس کی ایک پولیٹیکل امپورٹنس ہے، اس پورے علاقے میں ایک پیڈیاٹرک وارڈ نہیں ہے، کوئی بچوں کا وارڈ تک نہیں ہے اس پورے اس میں جہاں پہ جتنی بھی سرکاری فیسلٹیز ہیں، اور وہاں پر پھر یہ 378 بچے جو ہیں یہ جب اس انفیکشس ڈیزیز میں HIV پازیٹیو ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے بھیجے جا رہے ہیں۔ کامران پوری دنیا میں تو HIV اب گرتا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، سندھ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر روز ڈیلی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی اس کے نمبر جو بتا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اتنا بڑا سانحہ میرا خیال ہے کہیں دنیا میں مجھے نہیں نظر آیا۔ ایپیڈیمیولوجی ہم ہر وقت دیکھتے ہیں ہر بیماری کے حوالے سے، لیکن ایسا بڑا ایپیڈیمک ہم نے کہیں نہیں دیکھا نہ سنا، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو نومولود بچے ہیں، چھوٹے 10 سال کے اندر بچے جن کی ماؤں کو HIV نہیں ہے، تو آیا بھائی وہ بیماری لگی کہاں سے؟ ظاہر ہے کسی نے دی ہے ان کو، اپنے ہاتھوں سے دی ہے، یا تو ان کو انجیکشنز ایسے کنٹامینیٹڈ نیڈل سے لگے، یا تو ان کو خون ایسے ہی کنٹامینیٹڈ خون لگایا گیا ہے، اور کوئی تیسری جگہ سے تو لگا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف HIV نہیں ہے بلکہ سیورل انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو کہ سندھ میں جن کا آؤٹ بریک ہے، جس کا کوئی ہم کمپیریزن کہیں نہیں دیکھیں گے، گریو سچویشن ہے۔ اس کی موٹی موٹی وجوہات ڈاکٹر صاحب کیا ہیں؟ میرے نظر میں 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بہت ہی کمزور ہے، گلی گلی میں میڈیکل کالجز بنے ہوئے، ہسپتال کلینکس بنے ہوئے، اور ان میں جو ڈاکٹرز چاہے وہ رجسٹرڈ ہوں وتھ PMDC یا کویکس ہوں یا جو بھی آپ کہیں کمپاؤنڈرز ہوتے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنی مرضی سے اپنی جو غریب مریض ہیں، جو ناسمجھ ہیں، ان کا فائدہ اٹھا کر اپنے مفاد کے لیے ان کو یہ انجیکشنز لگاتے ہیں۔ کہیں دنیا میں اتنے زیادہ انجیکشنز اور ڈرپس نہیں لگائے جاتے جتنے پاکستان کے اندر، اور یہ پیسوں کی بچت کے لیے یہی ڈاکٹرز آپ نہ کریں، ہیلتھ کیئر گیورز، وہ گندی نیڈلز جو کہ 10 روپے کی نہیں ملنی چاہیے، وہ پرانی نیڈل کنٹامینیٹڈ کوڑے کرکٹ سے اٹھا کر جو منشیات کے نشے والے لوگ اپنی جسم میں لگاتے، وہی نیڈل سے اور لوگوں کو لگاتے۔ مگر ڈاکٹر صاحب یہ تو حکومت کا اور ریاست کا کام ہے نا کہ وہ یہ تو کوئی ریسپانسبلٹی حکومت کی کہ یہ پریکٹس جو ہے، یہ جو ایک لیتھل ایک موت کا سودا ہو رہا ہے یہ، اور یہ بچوں کو 380 بچے صرف اس وقت ایڈز کے لاڑکانہ میں موجود ہیں، تو یہ تو حکومت کا ہی کام ہے نا کہ اس کو پریونٹ کرے۔ پھر حکومت کا کام تو بہت سارے کام ہیں، بہت ساری بیماریاں، ہیلتھ کیئر، اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور جو میں بتا رہی ہوں یہ ان ٹرینڈ ڈاکٹرز یا اپنے مفاد کے لیے انجیکشنز ضرورت سے زیادہ لگاتے ہیں۔ دوسرا، مریض جو خود ہی بالکل ناسمجھ ہیں، مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں انجیکشن لگواؤ، ہمیں ڈرپس لگا لو، اور وہ ناسمجھ میں وہ لگوا لیتے ہیں، اور یہ گندے نیڈل سے، یعنی کہ وہاں پر کسی طرح کی آگاہی نہیں ہے کہ بیماری کہاں سے کہاں پھیلتی ہے۔ تیسری چیز میرا خیال ہے، یہ اور کوئی بات یہ نہیں کہنا چاہے گا، لیکن میں ضرور کہوں گی کہ بڑھتی ہوئی آبادی، جس میں ایک ایک گھر میں اگر 10-20 افراد رہتے ہیں، تو بھائی ان کو نہ کھانا ٹھیک سے ملتا ہے، نہ پانی صاف ہے، کسی طرح کی سہولت نہیں ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، گندا پانی، آپ نے سویج اور کوڑے کرکٹ کا نظام دیکھا ہوا ہے، کتنا برا، دنیا میں سب سے برا یہاں پر ہوگا، نہ صرف انفیکشن لیکن کیمیکلز بھی اتنے گندے ان کو ملتے ہیں، تو بیماری نہیں لگے گی ان کو، نہ صرف HIV، ہیپیٹائٹس، لیکن ساری بیماریاں جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ تو حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو سہولت فراہم کرے، ان کو ٹرینڈ ڈاکٹرز بنا کے دیں، اور جگہ جگہ یہ گلی کوچے میں جس کو میں کہتی ہوں بوتیک ہسپتال بناتے ہیں یا میڈیکل کالجز جس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے،
تو یہ لوگ اگر نکل کے ہمارے لوگوں کے اوپر یہ بیماریاں حاوی کرتے اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ انجیکشن لگا کے، تو پھر آگے کیا بات کہی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھی، انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلسٹ ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور یقیناً حکومت سندھ کے لیے اور ڈاکٹر عذرا پیچیو کے لیے آئی اوپننگ بات ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں جس انداز سے یہ انفیکشس ڈیزیز، چاہے وہ ایڈز ہو، چاہے دوسرے امراض ہوں جو سندھ میں اور اندرون سندھ میں پھیل رہے ہیں، اس کا کوئی کمپیریزن کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے جناب آصف علی زرداری کے خلاف نیب نے پورا ایک پلندہ آج جمع کرایا ہے عدالت میں، اور بتایا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف ان کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں اور وہ کیا کیا کیسز ہیں جو زیر تفتیش ہیں، زیر تحقیقات ہیں، اور کون سے ریفرنسز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، آپ سے شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نیب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف تمام کرپشن کیسز، انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کا ایک ضخیم پلندہ جمع کرا دیا ہے۔ لگتا ہے زرداری صاحب اس ضخیم پلندے کے پس منظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید چند مہینے نیب کے زیر تفتیش رہیں گے، اور پھر شاید برسوں ان مقدمات کو بھگتیں گے جو کہ قائم ہو رہے ہیں اور قائم ہوتے رہیں گے۔ گزشتہ سماعت پر نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری ضمانت کے مستحق نہیں ہیں، ان کی ضمانت منسوخ کی جائے، جس پر عدالت نے آصف علی زرداری کی درخواست پر نیب سے ان کے خلاف تمام کیسز کی تفصیلات طلب کر لی تھی۔ آج نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹرز مظفر عباسی نے رپورٹ جمع کرائی، جس میں بتایا گیا کہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق مجموعی طور پر 28 کیسز اس وقت تحقیقات اور تفتیش اور ریفرنسز کے مراحل میں ہیں۔ نیب کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 5 انکوائریز اور 3 انویسٹیگیشنز یعنی 8 کیسز میں آصف علی زرداری کا کردار اب تک سامنے آ چکا ہے، جن میں گنے کی سبسڈی میں خرد برد کا کیس ہے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے توشہ خانوں سے گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ ہے، 8 ارب روپے کی رشوت کا کیس ہے، غیر قانونی ٹھیکوں کا کیس ہے، اور اوپل 225 کیس شامل ہے۔ بہت اہم آج معلومات ہے جو نیب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ شیئر کی۔ باقاعدہ نیب اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کر رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی ضمانت منسوخ کی جائے، اور تاکہ نیب انہیں سکے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کر رہے ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، بتائیے گا پہلے تو ہمیں ایک اوور ویو دے دیں جو آج نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹرز نے اسلام آباد میں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے دیا ہے، کیا کچھ ہے زرداری صاحب کے خلاف؟ کامران صاحب، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں ان پر سماعت کرے گا، اور اس پر حتمی دلائل سے پہلے فاروق کیش نائک جو آصف زرداری کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کتنے کیسز ہیں، اور بڑی خواہش تھی ان کی کہ انہیں بتایا جائے کہ کتنے مجموعی طور پر ان کے خلاف کیسز انکوائری، انویسٹیگیشن یا ریفرنس سٹیج پر ہیں۔ تو آج نیب نے باقاعدہ طور پر وہ جواب جمع کروا دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے مجموعی طور پر اب تک 28 کیسز کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور ان 28 میں 22 کیسز ایسے ہیں جو انکوائری سٹیج کے اوپر ہیں، 3 کیسز ایسے ہیں جو انویسٹیگیشن میں ہیں، اور 3 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری کا جن کیسز میں اب تک رول سامنے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 5 انکوائریز ایسی ہیں جس میں آصف علی زرداری کا براہ راست رول یا ان کا یا ان کی کمپنی جو زرداری گروپ ہے، یا پھر ان کی جو شیل کمپنی پارتھینون پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، یا پھر ان کی جو پارک لین جس میں شیئر ہولڈر ہیں وہ پارک لین، اس کا رول سامنے آیا ہے۔ 5 انکوائریز ایسی ہیں جس میں آصف زرداری کا کیس نام سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کیسز ایسے ہیں جن میں باقاعدہ ریفرنسز بھی دائر ہو چکے ہیں، جس میں ان کے خلاف جو میگا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو کراچی کی بینکنگ کورٹ سے شفٹ ہوا، اس میں آصف زرداری کا نام ہے، اور دوسرا جو ہریش کمپنی کو مبینہ طور پر غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے، اس کیس میں آصف علی زرداری کو ملزم نامزد کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا اعلان نیب نے کیا ہے، اور ساتھ میں جو 8واں کیس ہے پارک لین کمپنی کا کیس، اس میں نیب نے واضح طور پر بتایا کہ آصف علی زرداری کوپریٹ نہیں کر رہے تفتیش میں، لہٰذا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں جو اس وقت مطلوب ہیں۔ نیب کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت خارج کر دے تو نیب انہیں گرفتار کر لے گا، کیونکہ باقاعدہ طور پر چیئرمین نیب ان کے پارک لین کمپنی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر چکے ہیں، اور نیب کی یہ استدعا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آصف علی زرداری کی ضمانت مسترد کی جائے، انہیں گرفتار کر کے ان سے تفتیش کرنی ہے، کیونکہ وہ ان تمام کیسز میں اور جب بھی زرداری صاحب کو طلب کیا جاتا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک
اپنی ضمانت ضرور لے لیتے ہیں، تو ایک بلینکٹ ضمانت ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریباً اویلیبل ہے، لیکن نیب اب کہتی ہے کہ ایک کیس میں باقاعدہ ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اس میں ان کو گرفتار ہونا ضروری ہے، اور اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اثر نو دیکھ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو۔ کامران صاحب، جتنی بھی کیسز میں ملزمان رجوع کرتے ہیں عبوری ضمانت کے لیے ایڈ انٹرم بیل، وہ عام طور پر کورٹس گرانٹ کر دیتی ہیں دوسری پارٹی کو سنے بغیر۔ یہی ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کو تمام کیسز میں نیب کو نوٹس جاری کرنے سے پہلے ہی ایڈ انٹرم عبوری ضمانت دے دی جاتی رہی، اور اب تک وہ عبوری ضمانت پر ہیں، انہیں کنفرم بیل نہیں دی گئی، لہٰذا اب نیب کو نوٹس جاری ہوا، نیب کا جواب آ چکا ہے، نیب نے کہا ہے کہ ہمیں آصف علی زرداری مطلوب ہیں، اس پر دونوں فریقین کے دلائل ہوں گے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ ان کیسز میں، جن کیسز میں آصف علی زرداری کو اب تک کال اپ نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، جس میں توشہ خانہ کی جو انکوائری ہے اس میں ان کو کال اپ نوٹس ہوا، اس میں انہوں نے بیل کروائی، اس کے علاوہ اوپل 225 میں انہوں نے اپنی بیل کروائی، اس کے بعد پارکلینڈ کمپنی میں بیل کروائی، اور میگا منی لانڈرنگ میں انہوں نے بیل کروائی، ان 4 کیسز میں ان کی بیل ہے، اس کے علاوہ ہریش کمپنی میں انہوں نے بعد میں بیل کروائی۔ یہ عبوری ضمانتیں کل تک ہیں، کل اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نیب کو بھی سنتا ہے اور اس کے بعد فاروق کیشنائی کے بھی دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آصف علی زرداری کو مستقل بنیادوں پر بیل ملنی ہے، ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ عام طور پر عدالتیں ایڈ انٹرم بیل دے دیتی ہیں، عبوری ضمانت دیتی ہیں، اس کے بعد پروسیکیوشن ایجنسی کو یا دوسری جو تفتیشی ایجنسی ہے اس کو سنا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کل آصف علی زرداری کے حوالے سے اہم دن ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں فریقین کے دلائل مکمل سن لیتی ہے تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آصف علی زرداری کو ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، کیونکہ کل نیب نے اپنے دلائل مکمل کر زرداری صاحب کو ایک بار پھر نیب نے طلب کیا ہے، شاید آئندہ چند دنوں میں، اب تو بلاول بھٹو کو بھی طلب کیا ہے نا نیب نے، کسی اور آج ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور فریال صاحبہ کو بھی طلب کیا گیا ہے ایک بار پھر۔ جی کامران صاحب، آصف علی زرداری کو پہلے پارکلینڈ کمپنی کیس میں طلب کیا گیا تھا، اس کے بعد انہیں کوسچنئر دیا گیا تھا، انہوں نے کوسچنئر کا جواب دے دیا، اب ان کے خلاف جو دوسرا ریفرنس دائر ہو چکا ہے، پہلے انٹرم ریفرنس میں وہ ملزم نہیں ہیں، لیکن نیب نے جو فہرست دی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف دوسرا ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب ہریش کمپنی کا جو کیس ہے جس کو جو ٹھیکے دیے گئے تھے اس کیس میں 9 مئی کو طلب کیا گیا تھا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے مہلت مانگی تھی کہ میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے مہلت دی جائے 15 دن کی، لیکن نیب نے 15 دن کی مہلت کی بجائے اب انہیں 16 مئی کو طلب کر رکھا ہے، لہٰذا 16 مئی کو آصف علی زرداری کو نیب دفتر میں پیش ہونا ہے، ان سے تفتیش ہوگی، ہریش کمپنی کو جو ٹھیکے دیے گئے اور پھر مبینہ طور پر اس کمپنی جو خرد برد کے پیسے تھے اور وہ فیک اکاؤنٹس میں گئے اور وہاں سے پھر بھٹو ہاؤس لڑکانہ کے معاملات چلائے جاتے رہے، یہ کیس ہے جس میں آصف علی زرداری کو 16 مئی کو طلب کیا گیا ہے۔ پارکلینڈ کمپنی کیس میں بلاول بھٹو کو طلب کیا گیا تھا، 1.5 ماہ قبل انہیں کوسچنئر دیا گیا تھا، انہوں نے اس کوسچنئر کا جواب نہیں دیا، لہٰذا اب پارکلینڈ کمپنی کیس میں بلاول بھٹو کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس کوسچنئر کا جواب دیں جو انہیں دیا گیا تھا۔ 17 مئی کی ڈیٹ ہے بلاول بھٹو کی، لہٰذا اب بلاول بھٹو کو بھی 17 مئی کو نیب اولڈ ہیڈ کوارٹرز میں پیش ہونا ہوگا، آصف علی زرداری کو الگ بلایا گیا ہے، بلاول بھٹو کو الگ بلایا گیا ہے، لہٰذا ابتدائی طور پر دونوں کو اکٹھے بلایا گیا تھا، لیکن نیب ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی جب تفتیش ہو رہی تھی تو آصف علی زرداری بلاول بھٹو سے جو پوچھے جانے والے سوالات تھے ان میں مداخلت کر رہے تھے، لہٰذا اب دونوں جو پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں ان کو الگ بلایا گیا ہے، آصف علی زرداری 16 مئی کو پیش ہوں گے، بلاول بھٹو 17 مئی کو پیش ہوں گے اور الگ کیسز میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے کہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ نیب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے جناب آصف علی زرداری کے گرد، اب نیب نے باقاعدہ جناب آصف علی زرداری کی گرفتاری مانگی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر یہ معاملہ ہے، دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت کو مستقل کرتی ہے نہیں۔ ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری کو نیب نے بلایا اور اپنے تنہا بلایا ہے، بلاول زرداری کو بلایا گیا تھا، آگے زرداری صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بلاول کی کوشچن آنسر کے دوران وہ موجود رہنا چاہتے ہیں، اس دفعہ نیب چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جن کو گزشتہ سماعت پہ ایک سوال نامہ دیا گیا تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ جواب لے کے تنہا نیب کے سامنے پیش ہوں۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ایک بھرپور کوشش ہو رہی ہے، ایک بہت ہی سالڈ اٹیمپٹ کر رہی ہے حکومت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج کابینہ نے
ایک نئی پاکستان کی ایک نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم منظور کر لی ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج یا کل صدر عارف علوی اس ایمنسٹی اسکیم کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیں گے۔ فی الحال یہ اسکیم 6 ہفتوں کے لیے گویا 30 جون تک قابل عمل ہوگی، یعنی 45 دن تک غیر دستاویزی اثاثوں کو ڈکلیئر کیا جا سکے گا۔ اس اسکیم میں ہر وہ شخص ہے جو کہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا اسے ٹیکس فائلر بننا پڑے گا۔ یہ اس اسکیم کی پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ نئی ایمنسٹی اسکیم کے مطابق مقامی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ظاہر کرنے پر 1.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا، مگر پراپرٹی کی قیمت مارکیٹ ویلیو یا پھر کم از کم FBR ویلیو سے 150% یعنی 1.5 گنا زیادہ ویلیو ظاہر کرنی ہوگی، جبکہ تمام مقامی اور بیرون ملک اثاثے، نقد رقوم اور بے نامی جائیداد کو 4% ٹیکس ادائیگی کے بعد ڈاکیومنٹ کیا جا سکے گا۔ بیرون ملک سے کیش واپس نہ لانے کی صورت میں، یعنی کہ اپنے بینک اکاؤنٹس باہر ہی رکھنے کی صورت میں 6% ٹیکس دینا ہوگا۔ ادروائز یہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے ہوں گے اور یہاں پہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہوں گے۔ ماضی کی ایمنسٹی اسکیمز میں کیش ان ہینڈ کو ڈکلیئر کر کے مستقبل کی کالی آمدنی کو بھی سفید کیا جا سکتا تھا، لیکن اس اسکیم میں یہ نئی چیز رکھی گئی ہے کہ کیش رقم کو بینک میں جمع کرانا ضروری ہوگا۔ کیش ان ہینڈ کی اس میں سہولت نہیں ہوگی۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان میں کھربوں روپے کے غیر دستاویزی اثاثے ہیں۔ ان گنت کروڑ پتی لوگ ٹیکس نیٹ پہ شامل ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ وہ پچھتائیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس ڈیٹا بھی ہے، FATF کے مسائل بھی ہیں، بینکس کے کمپلائنس کے رولز بھی ہیں۔ اس دفعہ اگر ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ بات یقینی ہے کہ ان کے پیچھے قانون آئے گا اور آئینی ہاتھ سے آئے گا۔ اس لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس غیر دستاویزی اثاثے ہیں اسے ظاہر کر دے، اور لوگوں نے اگر یہ آواز سنی، اس وارننگ کو سن لیا اور ہر انداز میں اور بھرپور انداز میں اگر انہوں نے اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا تو یہ بھی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کا یہ منجمد نظام جو ہے یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، بہتری آنی شروع ہو جائے گی، معیشت کا پہیہ، کاروبار کا پہیہ چلنے لگے گا، پاکستان کی معاشی طاقت میں اضافہ ہوگا، پاکستان کی GDP میں اضافہ ہوگا، پاکستان کا جو معاشی حجم ہے وہ اس میں بہت زبردست اضافہ ہوگا اور ایک ہم بہتری کا سفر شروع کر سکیں گے۔ یقیناً اس لحاظ سے تاریخی ابتدا ہے، اس کی ہم آج بہت سیر حاصل اس پورے گھنٹے میں ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے ایک بھرپور پینل تشکیل دیا ہے، ہر لحاظ سے اس پہ ڈسکس کریں گے، سوالوں کے جواب حاصل کریں گے جو کہ ہمیں خود دیں گے براہ راست چیئرمین FBR، جو کہ بہت ہی مقبول چیئرمین FBR ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کے شروع کے 2-3 جتنے بھی آرڈرز انہوں نے جاری کیے ہیں وہ کاروباری حلقے میں اس کو بے پناہ سراہا جا رہا ہے، اور جو توقعات اب تک جناب شبر زیدی سے لوگوں نے لگائی ہوئی تھی وہ بظاہر اب تک جو ہے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور آج کے اس اہم دن میں شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، اور کراچی میں ہم ایک بہت ہی مضبوط پینل ہم نے بٹھایا ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ تجزیہ بھی کرے گا، اس میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین بھی دے گا، اور شبر زیدی صاحب سے جو بنیادی سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں تاجروں کی سب سے ممتاز، سب سے بھرپور تنظیم اور نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سربراہ محترم دارو خان ہمارے ساتھ موجود ہے، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سربراہ جناب جنید احمد ماکڈا ہمارے ساتھ موجود ہے، آباد کے سابق چیئرمین جناب حنیف گوہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان کے بہت ہی مستند چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور معاشی امور کے ماہر جناب اسد علی شاہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ شبر زیدی صاحب، آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ پریس کانفرنس میں کچھ جملے تو ہم نے سن لیے، اس کی مستند دستاویز کب ہم دیکھیں گے؟ اس کا ڈرافٹ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے ابھی تک اویلیبل؟ کہ کامران صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے آ کے ایمنسٹی یا ٹیکس ڈکلیئریشن اسکیم کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں، اور آپ نے ہمیشہ اس پورے عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور آپ نے ایکچولی گورنمنٹ کو گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے ہماری معیشت کو آگے چلنا ہے اگر ہم ڈاکومنٹری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک سوال ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ آج کابینہ نے اس کو اپروول دی تھی، اور اس وقت میں ایکچولی یہاں سے نکل کے مجھے اسی کو اپنے آفس میں جا کے آج ویب سائٹ پہ ریلیز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر ویب سائٹ پہ قانون پریزیڈنٹ آرڈیننس کی شکل میں آپ کے سامنے اویلیبل ہوگا۔ اس قانون کی بنیادی جو پہلو ہیں وہ آپ نے آلریڈی ایکسپلین کر دیے، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ تمام ایسیٹس چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں ان کو فیئر ویلیو پر ڈکلیئر کر کے اس کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 4% رکھا گیا ہے۔
دوسرا اگر کوئی لیکوڈ ایسڈ ہے جو اور پاکستان سے باہر ہے اس پہ اگر وہ پاکستان نہیں لایا گیا تو اس کا ریٹ 6% ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو پہلے کسی ایمنیسٹی میں ہوتا یہ تھا کہ آپ ایمنیسٹی دے دیتے تھے انکم ٹیکس کی، مگر وہ آدمی سیل ٹیکس میں پھنس جاتا تھا اور اس لیے وہ ٹیکس کے سسٹم میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے اس ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کے اندر سیل ٹیکس کا بھی ایک کلوز رکھا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی اس سیل پہ جو سیل نہیں دیا ہے 2% دے تو وہ سیل ٹیکس کی تمام لائبلٹیز سے مبرہ ہوگا۔ تیسری بات، ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس کو آپ نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بہت اپریشیٹ کیا تھا۔ ہم فیئر ویلیو آف ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں آن ریئل اسٹیٹ، اور اس کا ہم نے ریٹ صرف 1.5% رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنی جائیداد کو جو اس کی فیئر ویلیو ہے اس پہ ڈکلیئر کر دے، اور تو ہمیں اگر ایگزسٹنگ ہے اس سے انہینس بھی کر دے اور ڈکلیئر کر دے تو اور 1.5% دے دے، اس پہ ہم اس کی جائیداد کو قبول کر لیں گے۔ اور اس کو فیئر ویلیو ڈٹرمن کرنے کی کوئی قانونی ریکوائرمنٹ اس طرح نہیں ہے، اور اگر وہ جو اس کو ہم نے منیمم رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ جو FBR کی ویلیو ہے اس کا 1.5 گنا اگر وہ کر دیتا ہے تو وہ ہم اس کو فیئر ویلیو ایکسیپٹ کر کے اس کو آگے چلیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی، اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو بالکل سمپل رکھا ہے۔ چوتھی بات، جس طرح آپ نے کہا کیش الاؤڈ نہیں ہے، بیئرر سیکورٹی الاؤڈ نہیں ہے، گولڈ الاؤڈ نہیں ہے۔ آخری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایسٹ ایمنیسٹی میں ڈکلیئر ہو اس کو اپنی کتابوں میں انکارپوریٹ کر لیں، اور اگر وہ ایسٹ 5 سال سے پرانا ہے تو اس کو بغیر کسی ٹیکس کے پیمنٹ کے بھی کتابوں میں انکارپوریٹ کر لیں۔ تو مقصد جو ہے اس پورے قصے کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکنامی کو ڈاکومنٹ کیا جائے۔ ایک چیز کا آپ نے ذکر شاید اپنے پریمبل میں نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ ایک بے نامی ایکٹ لے کر آئی تھی جو کہ 2017 میں آیا تھا، مگر وہ لاگو نہیں کیا گیا تھا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اب فروری 2019 میں یہ بے نامی قانون لاگو ہے۔ اس بے نامی قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بے نامی ایسٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نہ صرف کہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ اسے کنفسکیٹ کر لے، بلکہ اس آدمی کو جو بے نامی ایسٹ ہولڈ کر رہا ہے اس کو 5 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بے نامی لا آنے کے بعد اب جو ٹیکس ڈکلیریشن لا آیا ہے اس کی شکل وہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی اس بارے میں غلط فہمی ہے تو وہ بے نامی لا کو پہلے اچھی طرح پڑھے، اس کو سمجھے، اور پھر اس کے بعد اس بات کو دیکھے کہ یہ ایک کمپوزٹ اسکیم ہے۔ یہ اسکیم ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے، اور پاکستانی معیشت میں جو بنیادی سقوم رہ گئے تھے خاص طور پہ پراپرٹی کے سلسلے میں، جہاں لوگ اپنا سفید دھن کالا کیا کرتے تھے ایک سسٹم میں، ہم اس کو ایک رستہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سفید دھن کو سفید ہی رہنے دیں۔ تو شبر بھائی اس میں اب آپ یہ فرما دیجیے گا، بہت اچھا آپ نے احاطہ کر دیا، یہ فرما دیجیے گا کہ وہ ذرائع جو یہ کالا دھن جنریٹ کرتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ایک ایمنسٹی دینی پڑتی ہے، وہ ذرائع جب تک وہ ہولز پلگ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو 4 سال بعد پھر آپ اس جگہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی کہ جو ہمارے ہاں جو پراپرٹی جو ریل اسٹیٹ ویلیوز کا جو سب سے بڑا عذاب ہے، جو کہ سب سے بڑا کالا دھن کا پارک کرتا ہے یا کالا دھن جنریٹ کرتا ہے، ہماری منڈیوں میں جو کیش اکانومی چلتی ہے، جو ہمارے بازاروں میں جو کیش اکانومی چل رہی ہوتی ہے، جب تک وہ چلتی رہے گی، جب تک یہ پراپرٹی ویلیوز کے اندر جو مسائل رہیں گے، اس ہر 6 مہینے بعد پھر جنریٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ ماشاءاللہ خود اس کے پاکستان میں سب سے زیادہ جاننے والے، تو یہ تو یہ جو ذرائع ہیں یہ تو برقرار ہے۔ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں اس کو۔ دیکھیں، آج اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو تو ہمارے وفاقی وزیر جو اسٹیٹ ہیں حماد اظہر صاحب نے انہوں نے بتایا کہ ہم 4 گورنمنٹوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ رجسٹریشن فیس آن دی پراپرٹی کم کرے۔ اور دیکھیں، یہ جو پراپرٹی کے اندر انڈر ڈکلیریشن کا سلسلہ ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں رجسٹریشن اور جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ اس لیے ایک وجہ ہے۔ دیکھیں دوسری، کامران صاحب بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی حال میں بھی
किसी काले धन का पाकिस्तान लॉट नहीं बनना चाहिए, मगर दूसरी बात है कि काला धन पैदा ही नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान लॉट बने। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम उन रस्तों पर, उन जगहों पर अपनी निगाह को सख्त करें जहाँ पर काला धन बनने की चांसेस हैं। हमने 111(4) के अंदर तब्दीलियाँ की हैं, हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर पिछले साल में तब्दीलियाँ की हैं, और हम अंडर इनवाइसिंग को भी तब्दीली करेंगे, और हम उन तमाम चीज़ों पे तब्दीली करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने कल एक किसी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है अगर आप क़ानूनी कारोबार करें, मगर अगर पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत आसान है अगर आप गैर क़ानूनी कारोबार करें। तो ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, इसके भी दो मतलब है पाकिस्तान में। तो ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए ये पूरे जो इक़दामात हैं, इनका एक पैकेज है। ये कोई एक चीज़ डीलिंग नहीं है, बल्कि पूरे पैकेज के तहत हम काम कर रहे हैं। एक और छोटा सा सवाल, ये जो फॉरेन डिक्लेरेशन है, फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन है, पिछली दफ़ा जो स्कीम थी उसमें उसकी बड़ी नाकामी की वजह ये थी कि उसमें कैद थी कि जो आदमी डिक्लेयर कर रहा है वो अपने अकाउंट से वो टैक्स यहाँ पे भेजे अपनी डिक्लेरेशन के बाद, और उस हवाले से जो थे वो मसाइल पैदा हुए थे। ये शर्त अभी बरकरार रहेगी क्या? देखिए, हमने उसमें प्रोविजन ये रखी है कि इसके रूल्स हम स्टेट बैंक के साथ बैठ के बनाएंगे, मगर जो भी बेहतर होगी कोशिश वो होगी, मगर ये दूसरे के टैक्स देने के लिए दूसरे के पैसे का इस्तेमाल वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ हमें इंटरनेशनल क़वानीन में जो KYC के क़ानून है इंटरनेशनल, उसमें प्रॉब्लम आती है, वो हम देखेंगे। मगर जो अगर कोई अच्छी राय होगी तो उससे हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होना। शबर भाई, इस वक्त हमारे पास ये पाकिस्तान के बिज़नेस के और जो भी मुताल्लिका इशूज़ है उसके माहिरीन बैठे हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने इन पैनलिस्ट से, मुझे मालूम है कि आपको जाना है, मगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं एक सवाल इनसे मैं कहूँ आपसे पूछें इस पूरी गुफ्तगू में, जो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो प्रिसाइज, और ताकि आपकी भी थोड़ी आगाही हो और इन लोगों की भी क्लियरेंस हो। तो पहले दारू खान साहब, आप शब्बर जैदी साहब से, प्रेसिडेंट FPCCI हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त बिजनेस बॉडी के हेड हैं, आप सवाल पूछिए अगर आपके जहन में कोई सवाल है शब्बर जैदी साहब से। शबर साहब, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे जो है वो कर रहे हैं, हमारी आपसे कल भी मुलाकात हुई है, हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके फ़ौरन बाद जो है वो आपने आज उसमें जो है वो नोटिफिकेशन निकाला। ये जो आपकी जो जब से आप आए हैं 3 नोटिफिकेशन आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ है, लेकिन ये जो एसेट डिक्लेरेशन में 4% के लिए आपने बड़ा शॉर्ट टाइम दिया है, क्या ये मुमकिन है कि इस शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल होगा कि ये पैसे आएंगे? 30 जून की शर्त। देखिए, बात दारू खान साहब, आपको पता है कि शायद आप शायद वो पहली शख्सियत हैं जिसने मुझसे मुलाकात की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझसे मिलने आए, और मैं ख़ुद आपके पास हाज़िर होऊंगा आपकी शिकायत सुनने के लिए। आपने मेरे तीनों जो मैंने काम किए वो आपने देख लिए हैं, मगर जो 6 हफ्ते का पीरियड है, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि रमज़ान का महीना है और चीज़ें हैं, मगर जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, मुझे लगता है दारू खान साहब के हमें ज़रा थोड़ा अपनी अस्तियों को ऊपर चढ़ा के ज़रा तेज़ काम करना पड़ेगा। जुनेद भाई, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट चेंबर है, उसके सरबराह मोहतरम जुनेद मागदा साहब। जुनेद भाई, आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबर भाई, मेरी ये सवाल ये है कि नो डाउट कि आपसे इंटरेक्शन होती रही इस बारे में, लेकिन मैंने ये भी आपसे उस बार भी यही पूछा था कि क्योंकि लास्ट एमनेस्टी स्कीम में सिक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से सामने नहीं आया था और हमारी सारी चीज़ें ओपन हो गई थी। एक बात ये थी, और उसके साथ रात के 12 बजे वो पोर्टल जो है वो एकदम से बस्ट हुआ और लोगों ने जो नेशनल बैंक में अपने पैसे तो भर दिए, लेकिन उसकी सबमिशन आज तक वो नहीं हो सकी, जिसके लिए हम इसके पीछे आज तक हमाद अजहर साहब के भी पीछे रहे, असद उमर साहब के भी पीछे रहे। अब हम आपके पीछे जा रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी फरमा के वो जो पिछला इशू है उसको भी आप क्लियर कर दें, और अब जो नए आने वाले एमनेस्टी है उसके अंदर इस किस्म की जो है वो डिफिशियंसी ना हो, ताकि हमें कोई ना कोई। बहुत सॉलिड सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जी शबर भाई। देखिए, दो सवाल हैं बेसिकली। पहली बात तो ये कि जो लोग एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में आएंगे उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी वो बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी। दूसरा, उनको किसी सूरत में हैरेस नहीं किया जाएगा। उनकी जो डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे वो कोई एविडेंस नहीं है उसके ख़िलाफ़। पुरानी स्कीम में कुछ शिकायत हैं, मैं मागदा साहब से कहूँगा कि मुझे ज़ाती तौर पर वो दें, और मैंने ये बात अपने अफसरान से कही है कि अगर किसी की सिक्रेसी ब्रीच हुई है
تو اس کو میں خود پرسنلی دیکھوں گا اور اس کو اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اب اسکیم آئے گی اس میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ پورٹل جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اور ہم اپنی ایمنسٹی اسکیم فائل نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے ابھی رات کو آرڈیننس ہمارا انشاءاللہ تعالی ڈاؤن لوڈ ہوگا, مگر اس ڈاؤن لوڈ ہونے سے پہلے ہم نے اپنے کمپیوٹر پروگرامرز کو اور لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے, سسٹم کو تیار کیا ہوا ہے. مگر انسانی ہو سکتا ہے کہیں کمی بیشی ہو جائے, مگر میری پوری کوشش ہوگی کہ ایسا کوئی پوزیشن نہیں آئے کہ آپ کو ڈکلیریشن اور فائلنگ میں پرابلم آئے. اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو فارم ڈیزائن کیا جائے وہ اتنا سمپل اور سادہ ہو کہ ایک عام آدمی کو سمجھنے میں اور عمل دراز کرنے میں اس میں آسانی ہو. ایک بات میں اس میں اور کہنا چاہتا ہوں, میری کوشش ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون, پہلی بات کامران صاحب آپ دیکھیں گے یہ قانون 3 یا 4 صفحوں میں مشتمل ہے صرف. میں نے اس کو بہت شارٹ کرنے کی کوشش کرائی ہے. فروغ رسیم صاحب نے اس سے بڑی ہماری مدد کی ہے قانون کو بہتر لکھنے میں. اور دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل تو پرسوں تک ہم اس کو اردو زبان میں بھی اپنے عام آدمی کی زبان میں بھی اس کو سمجھائیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارا آڈینس ہے یا جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہیں جو عام تاجر ہیں جو شاید انگریزی زبان سے اتنے واقف نہیں ہیں اور چیزوں کو سمجھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ تکلیف نہیں ہے. شعیب بھائی, اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر سے ہے. حنیف گوہر صاحب ہمارے اس معاملے میں بہت ہی مستند شخصیت ہے, آباد کو لیڈ کر چکے ہیں, چیئرمین رہ چکے ہیں. حنیف گوہر صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہوگا شبر صاحب کے لیے. دیکھیں میں سب سے پہلے تو شبر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کی دل کی آواز تھی وہ انہوں نے جاتے ہی سنی. 5% قابل برداشت ہے. اب جو انہوں نے خود کی جو آج حماد اظہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا کہ ہم صوبوں کو اعتماد میں لیں گے اور یقیناً رجسٹریشن فیس جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہے, 9 سے 10% پڑتی ہے اگر آپ کسی ٹرانزیکشن کو کرنے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب 150% آپ اپنے اس ریٹ سے اس کو انکریز کر کے جو آپ نے ایف بی آر نے جو ویلیو فکس کی ہے جو 236W ہے اس ویلیو کو 150% انکریز کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے فیئر مارکیٹ ویلیو. اگر آپ اس کو کرنے جائیں گے تو میری گزارش شبر زیدی صاحب سے یہ ہوگی کہ پہلے آپ صوبوں کو بھی اعتماد میں لے لیں تاکہ وہ اپنے اس کے جو ٹیکسز ہیں اس کو ریڈیوس کر لیں. بڑا سمپل فارمولے پر چلے جائیں, صوبہ بھی 1% ٹیکس لے لے جائیداد کی ٹرانسفر کے اوپر اور جو فیڈرل گورنمنٹ ایف بی آر ہے وہ بھی 1% لے لے, تو ہر انسان کو پتا ہوگا کہ میں نے 1% صوبے کو دینا ہے اور 1% میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دینا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کم سے کم 5 صوبوں سے آئے گا گلگت بلتستان ملا کر, تو ان کی جو ہے تو انکم زیادہ انکریز ہوگی بنسبت صوبوں کے. تو جو 18ویں ترمیم کے لیے بہت زیادہ ہم نے جو آواز اٹھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز کا حجم بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایکسلنٹ کوئسچن. جی شبر بھائی. نہیں گور بھائی, آپ 1.5% پر جو میں فیئر ویلیو پہ ہم نے گورنمنٹ نے ایگری کیا, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے, آپ مانتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ آپ کی تمام پرانی جو آپ کی ڈیمانڈز تھیں اس کو پورا کیا گیا ہے. یہ شاید ہماری کمیونیکیشن بہتر ہوئی اس لیے ہم اس پہ اس جگہ پہنچ سکے, اور اس سے بہتر شاید کوئی شکل ہم فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں دے سکتے تھے. یہ آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں آئی تھنک. مگر دوسری تو اب سوال جو آپ کہہ رہے ہیں پرووینشل گورنمنٹ کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. میری پوری کوشش ہے کہ پراپرٹی ٹرانزیکشن پر جو انسیڈنس آف ٹیکس ہے وہ اتنا وہ انڈر ویلیویشن کی باعث نہیں بنے, کیونکہ میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. مگر حنیف گوہر صاحب یہ بھی سمجھیں کہ میں نے فیئر ویلیو کر کے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس پہ لون لے سکیں, آپ اس کو صحیح ریکارڈ کر سکیں. میں یہ بات بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنا سفید دھن صرف پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے کالا کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اخلاقی طور پہ اور کسی طور پہ بھی جائز نہیں تھا. جو میں اپنے طور پہ کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے, ہم لوگوں نے کر دیا ہے. اب پروونشل گورنمنٹ کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے, اور جس طرح حماد اظہر صاحب نے کہا اس پہ ہم بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ. ایک فالو اپ کوئسچن ہے حنیف گوہر بھائی کا پلیز. شبر صاحب جو ٹائم فریم آپ نے 6 ہفتوں کا دیا ہے جو کہ خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسیڈر کریں گے کیونکہ یہ مہینہ تو پورا رمضان میں نکل جائے گا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم رمضان میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, زیادہ لوگ سونے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش 15 دن رمضان ہے, اس کے بعد پھر 1 مہینہ رمضان کے بعد بھی ہے نا, پھر اس کے بعد تو نہ سوئے نا. 7 تاریخ تو ہوگی نا, 3 ہفتے رہ جائیں گے. 3 ہفتے تو نہ سوئے نا. میں جواب دیتا ہوں 3 ہفتے رہ جائیں گے. اس کو 30 دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دیں کم از کم, دسمبر تک اس کو ایکسٹینشن. پہلی بات میں کلیئر کر دوں, پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایکسٹینشن کی کوئی بات سوچ رہے ہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا.
آپ ہر حال میں 30 جون 2019 تک ہی ہے. میرے ذہن میں یہ ایکسٹینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مگر میں یہ بتا دوں کہ جس طرح کامران بھائی کہہ رہے ہیں 1 مہینے کا ہماری قوم کی عادت بن گئی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹ دیتے جائیں تو وہ آخری دن میں کام کرتے ہیں. ہمیں یہ اپنا رویہ اور عادت تبدیل کرنی پڑے گی, اور میں شاید آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہو سکوں کہ آپ دیتے رہیں گے اور لوگ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. لکیلی ہمارے پاس اسد علی شاہ صاحب موجود ہیں, فائنسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور ان تمام ایشوز کے ہم سب کے لیے بہت ہی محترم ہے. اور اسد علی شاہ صاحب, آپ نے اسکیم کی سنی, شبر صاحب نے پورے سیلنٹ فیچرز بنائے, ہمارے پارٹیسپینٹس نے اس میں سوال اٹھائے. آپ بتائیے آپ کے نزدیک اس میں شبر بھائی سے کچھ پوچھنا ہے. شکریہ کامران صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو حالات ہیں ہمارے, اس میں یہ رائٹ سٹیپ ہے, کیونکہ جو پچھلی جو حکومت میں ایمنسٹی آئی تھی اس وقت اس کمیٹی میں نے اس وقت پرائم منسٹر سے اور مفتاح صاحب سے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ جب جا رہی ہوتی ہے, آخری 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, تو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا کوئی. تو صحیح وقت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نہیں آئی ہے اس وقت جو ہے یہ اسٹیپ جو ہے, تو یہ بڑا آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اس میں کہ انہوں نے میرے خیال میں اتنی تیاری اس کی, ان کو وقت نہیں ملا, اتنی تیاری نہیں کی ہے اس کی, اور اوپر سے IMF پروگرام بھی آ گیا. میرے خیال میں ان کی لمیٹیشن یہی ہے کہ IMF پروگرام کے سائن ہونے سے پہلے شاید یہ ایمنسٹی کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ شاید اس کو پسند نہیں کریں گے. تو بہرحال انڈر دا سرکمسٹانسز یہ ٹھیک سٹیپ ہے. اس سے کچھ ڈاکیومنٹیشن امید ہے کہ بڑھے گی. اگر آپ دینا چاہیں, میرا صرف اس میں شبہ سے یہ سوال بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ اصل ایمنسٹی جو ہے یہ کامیاب تبھی ہوگی کہ یہ ڈیمونسٹریٹ ہو سکے پبلک کو اور لوگوں کو کہ FBR از ناؤ سیریس اباؤٹ ٹیکس کلیکشن بزنس. ان کے پاس پراپر ٹیم ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ اب شبر جیسے سمجھدار اور جن کو ٹیکس کی نالج ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے ٹرسٹ کی بھی بات کی ہے, اور ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے 2-3 بڑے اچھے سٹیپس بھی لیے ہیں. تو ایک طرف تو وہ ٹھیک ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایمنسٹی تبھی کامیاب ہوگی جب اس کی پراپر کیمپین ہوگی. اصل ایمنسٹی جو ہے نا, اس میں دیکھیں ججمنٹ ہے, کچھ چیزیں آپ تھوڑی زیادہ ڈالیں گے, کچھ ریٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ ساری ججمنٹل ہے. اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ میسج دے سکے لوگوں کو کہ یہ واقعی آخری اسکیم ہے, اور اس کے بعد FBR مینز بزنس, اور ان کے پاس اچھا خاصا ڈیٹا ہے, مینز ہے, لوگ ہیں, کہ لوگ جو ہیں اس کے بعد بھی اگر ٹیکس ایویژن کریں گے اور انڈکلیئرڈ چیزیں ہوں گی تو اس پہ کافی سختی سے ان جی شبر بھائی بتائیے گا, موسٹ ایکسپیرینسڈ یہ اوپینین ہے. اچھا, میں تھوڑا دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسد علی شاہ صاحب کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل میری ان سے ملاقات ہے اسلام آباد میں, وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور میں ان سے ایڈوائس چاہتا ہوں ایز اے سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہ وہ مجھے کس طرح ہیلپ کر سکیں گے, کیونکہ وہ اس اکنامی کو اور چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. مگر جو ان کی باتیں ہیں وہ تمام ٹھیک ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ اگر آپ ایمنسٹی میں نہیں آئے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اس سے میں تھوڑی سی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنی پہلی بنیاد میں کہا کہ اس ایسٹ ڈکلیریشن لاء سے پہلے بے نامی لاء امپلیمنٹ ہو چکا ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار اکاؤنٹس اور بے شمار ایسٹ بے نامی ہیں. اگر ایمنسٹی اسکیم آئے یا ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے, لوگوں کو اس بات کا نہیں آتی, تو لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کا ایسٹ بے نامی میں اب کنفسکیٹ ہوگا, وہ صرف ٹیکس نہیں لیا جائے گا. تو لوگوں کو اگر بے نامی لاء کے بارے میں پوری طرح ادراک ہوگا تو شاید ہی پاکستان میں کوئی آدمی اتنا جیدار ہوگا کہ وہ بے نامی ایسٹ رکھ کے اور اس کے بعد وہ پاکستان میں وہ پھر اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کرے. اس کا مطلب 7 سال کی سزا بھی ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا ایسٹ کنفسکیٹ ہوگا. میرا بالکل یہ کہنا ہے کہ بے نامی لاء کی امپلیمنٹیشن کو ساتھ سمجھا جائے ایسٹ ڈکلیریشن لاء کی, اور یہی مقصد ہے اس پوری ایسٹ ڈکلیریشن لاء کا. اس کا مقصد ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. یہ میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں, اور میں یہ بات پہلے بھی آپ کے پروگرام میں چیئرمین FBR بننے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بے نامی ایسٹ کو ٹرانزیشن دینی ہے.
یہ ایک پاکستان کی معروضی معیشت میں ایک بہت بڑی مجبوری ہے. تو یہ اب ہم نے دیا ہے اور اس کو ہم لے کے چلیں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس OECD سے، فاٹکا سے اور جگہ سے انفارمیشن اویلیبل ہے. ہمیں انفارمیشن ملی ہے، 28 کنٹری سے ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے جو ہمیں پاکستانیوں کے بین الملک ایسٹس ہیں. تیسری بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ہم بات کرتے رہے ہیں نادرا کی، مگر میری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں نادرا، نہ صرف نادرا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطلب بینکنگ سیکٹر، SCCP، FIA اور ان کے پاس بھی جو معاشی سرگرمیوں کی ساری انفارمیشن ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے. اور ہمارے پاس انٹیگریشن کی موجود ہیں. ہم نے انٹیگریشن نہیں کی ہے تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں معاشی کوئی ایکٹیویٹی کرے گا اور وہ گورنمنٹ کی نظروں سے دور ہو جائے گا تو شاید وہ، میں نہیں کہتا کہ 100% میں ہماری نظر میں آ جائے گا، مگر اب اس کے نظر میں آنے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے ہیں. آخری بات اس میں یہ ہے کہ اس ساری چیز کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے سسٹم کو انٹرپرسنل انٹریکشن کو ختم کر کے آٹومیشن کی طرف جانا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ انٹریکشن اور آٹومیشن جلدی سے جلدی پاسبل ہو. تو وہ سب ملا کے جب یہ صورت جی کوئکلی شورا یہ بتائیے گا کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ پبلک آفس ہولڈر کا بھائی، بھتیجا، بیٹا اٹھا سکتا ہے؟ نہیں جی، اس پہ ہم نے دو بڑی بنیادی تبدیلیاں کی ہیں. پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن جو پچھلے والے لاء میں تھی وہی رکھی ہے. اس میں 2 ایڈیشنز کی ہیں. اس میں اس کی اسپاؤس اور کوئی بھی اس کا ڈیپینڈنٹ، چاہے بیٹا ہو یا بچہ، کوئی بھی ہو، والدہ ہو، والد ہو، مگر اگر وہ اس کا ڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ ایک بڑی ڈیفائنڈ ٹرم ہے ٹیکس لاء میں، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات ہے اگر پبلک آفس ہولڈر ہے تو وہ اس کا بے نامی دار اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ 2 بنیادی تبدیلیاں پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں کی گئی ہیں. ایک ویری کوئکلی میں دارو خان صاحب ایک مشورہ دیجئے شبر صاحب کو کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے کہ ہم ریفارمڈ اور نیا FBR دیکھیں جو کہ ہم سب کی تصور ہے اس کے قریب ہو. ایک گولڈن مشورہ، ایک مختصر مشورہ اگر میں کہوں آپ شبر صاحب کو دیں. دیکھیں شبر صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس سے ہی ہیں. وہ جتنا جو ہے وہ ہمارے مسائل، ہمارے جو درد ہے وہ سمجھتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ شاید ہمیں وہ حاصل نہیں تھا. اس وقت میرے خیال میں جو انہوں نے جو اس وقت جو اسکیم اناؤنس کی ہے، میں تو شبر صاحب کی بجائے اپنی قوم سے، اپنی بزنس کمیٹی سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اگر اس دفعہ ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو شاید پھر ہم جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کلیئر بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ انٹیگریشن کی طرف جائیں گے اور اس انٹیگریشن میں جو ہے وہ FIA، نادرا سب سے جو ہے وہ جنید صاحب کراچی چیمبر بھی کہے گا کہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب اس کے بعد پھر گلا نہیں ہوگا کہ اس سے زیادہ تو بہتر نہیں. کامران بھائی نو ڈاؤٹ، لیکن سب سے پہلی اس کے اندر میں جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ میں شبر صاحب کے بات بتا دوں کہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ FBR ویلیو اور DC ویلیو کو جب تک 8 پار نہیں کریں گے ہم اس میں سے کہیں بھی باہر نہیں نکلیں گے. اس بجٹ کی الائنمنٹ میں یہ ایمنسٹی، یہ ویلیویشن اور اس کے ساتھ آپ کا IMF کا جو ہے سلسلہ، یہ تینوں الائن ہوں گے تو آپ کا بجٹ صحیح نکلے گا. اس کے بغیر صحیح نہیں نکلے. شبر بھائی آپ جائیے. میں اس بات سے میں اب اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ الائنمنٹ کی بات غلط ہے. الائنمنٹ نہیں کرنی سر، ہمیں فیئر ویلیو پہ جانا ہے. کوئی الائنمنٹ نہیں ہوتی. ویلیویشن کی الائنمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں جو ویلیو ہے وہ فیئر ویلیو ہے. جو بھی ٹرانزیکشن دنیا میں پراپرٹی کی ہوتی ہے وہ فیئر ویلیو پر ہوتی ہے اور وہی ہونی چاہیے. ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا ہے. یہ DC ویلیو ہے یہ اور FBR ویلیو یہ ٹیکسیشن سسٹم کے لیے کوئی اچھے سسٹم نہیں ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے جی اس پہ. بہت شکریہ شبر زاہد صاحب، بہت شکریہ. آپ جائیے ذرا ڈرافٹ نکالیں تاکہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. 1-1.5 گھنٹے میں پھر لوگ اس کو دیکھیں گے. ہم اس پر ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی تھوڑا سا اس میں بہتری کا عنصر نظر آیا ہوگا اس پینل کے ساتھ گفتگو کرنے میں. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. پاکستان میں ایک اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اجرا ہو چکا ہے. اس کے خد و خال، اس کے مختلف احوال سے اس کا جائزہ ہم نے لیا. خود چیئرمین FBR جناب شبر زیدی جو کہ آرکیٹیکٹ ہے اس نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے، ہمارے ساتھ
موجود تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور جو کہ پاکستان کے بزنس کے اور پاکستان کی معیشت کے بہت ہی کلیدی آرکیٹیکٹس ہیں یا اس کے ستون ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سربراہ جناب دارو خان، کراچی چیمبر آف کامرس کے سربراہ جنید احمد مگڈا، آباد کے سابق چیئرمین جناب حنیف گوہر، اور پاکستان کے بہت ہی مستند چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ معاشی امور کے ماہر اسد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبر زیدی صاحب چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر کے اندر یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جاری ہونے والی ہے۔ دارو خان صاحب بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا رسپانس آئے گا، کیا آپ کا جو اس وقت کے معروضی حالات ہیں کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں کامران خان صاحب، جیسے اسد علی شاہ صاحب نے ابھی سوال میں جو ہے وہ بات کی کہ پچھلے جو جتنے بھی ایمنسٹی اسکیم آئے ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے آئے تھے، اور اب بھی شبر زیدی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ٹیکس کلیکشن کی بجائے ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں، اور ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہے کہ میرا کوئی بے نامی اکاؤنٹ اگر ہے تو وہ حکومت سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کتنی تیار ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری حنیف بھائی، کیونکہ یہ آئے گا سارا کا سارا پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ کے شعبے کے اندر سے، وہ کتنی تیار ہے کہ اپنے بھائی بہت ہو گئی یہ بے نامی جائیدادیں، بہت ہو گیا یہ مسئلے، اور اب ہمیں اس میں آنا چاہیے۔ میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ دیکھیں کامران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں ایز اے ایسوسیشن جو ہماری ہے آباد، ہم تو سب کے سب جتنے بھی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں پاکستان کے، ہم تو انہیں سراہتے ہیں اس ایمنسٹی اسکیم کو، اور ہم چاہتے بھی ہیں، کیونکہ ہم خود اتنے بڑے کاروبار اربوں روپے کے ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھا جائے تو نام جو ہے تو ہمیشہ بلڈر کے ساتھ بلڈر مافیا لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس قسم کے القاب سے جو تو تنگ آ چکے ہیں، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے ملک میں ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر کام کریں۔ تو اب یہ اس قسم کی اسکیم آئی ہے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی جتنے ہمارے کولیگز جو جا چکے تھے، جو اپنے سرمائے کو لے کے جا چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب آئیں گے اور اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جنید بھائی، یہ بتائیے گا کامیابی تو اس وقت ہوگی جب اس اسکیم کو کپڑا مارکیٹ مانے گی، جب کچی گلی مانے گی، جب میڈیسن مارکیٹ مانے گی، جب طارق روڈ مانے گا، جب ایلفی مانے گا، جب کراچی کے 2500 جیولرز جس میں سے 200 سیلز ٹیکس پر رجسٹر ہیں وہ مانیں گے۔ یہ جو ہے، یہ جو اصل بازار ہے، یہ کتنا اس اسکیم کو ویلکم کرے گا اور یا اس آخری چانس کو اویل کرے گا؟ کامران بھائی، یہ تو ایشو جب ہی اٹھا تھا جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہماری گروتھ ہی نہیں بڑھ رہی ہے، جبکہ وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت یہ کہا گیا ہم نے کہ جی یہ اسمگلنگ کو آپ روکیں، یہ انڈر انوائسنگ کو آپ روکیں، اور ساتھ میں جتنی بھی کرپشن ہے اس کو روکیں۔ یہ سارا پیسہ چلا گیا ریئل اسٹیٹ میں اور وہ ٹرپل ہو گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اب جب ہماری مارکیٹوں کے اندر میں ایک اسمگلر ساتھ میں دکان لے کے بیٹھا ہے اور ایک نارمل امپورٹر جو جینین بیٹھا ہوا ہے، وہ مال نہیں بیچ سکتا لیکن اسمگلر بیچ کے نکل جاتا ہے۔ سر یہ سوال کا جواب نہیں ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس، اپنے کاروبار کو اور اپنی سیلز کو، کیا وہ تیار ہے سیلز کو؟ سر ایوری بڈی از ہیپی رائٹ ناؤ۔ ڈاکومنٹ آف دا اکانومی ضروری ہے، کیونکہ ابھی ہم بینک میں پیسے جمع نہیں کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ایشوز ایسے ہیں کہ ایف بی آر کی نوٹسز، نیب کی نوٹسز اور ایف آئی اے کی نوٹسز نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جی کس کو کسی طریقے سے ڈاکومنٹ کس طرح ہو، تو کیونکہ وائٹ منی کا مسئلہ 80% اکانومی بلیک ہے، 20% وائٹ ہے، یہ پہلے ہی بات چیت طے ہو چکی ہے پرائم منسٹر صاحب سے۔ اب جب یہ ایمنسٹی آ رہی ہے تو اسی بیسس پہ آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی ہر ایک بزنس کمیونٹی کے لیے، اور آئی تھنک کہ اس کی اپورچونٹی کو انکیش کرنا چاہیے۔ آپ نے ساری ایمنسٹی اسکیم دیکھی ہے، بڑا اس کا جو انٹلیکچوئل اور بڑا ایجوکیٹڈ انالیسس کیا ہے۔ اب دس ٹائم اراؤنڈ آپ کی اپنی کیا ریڈ ہے، کیا وٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس میں دونوں آبجیکٹو ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک آبجیکٹو ڈاکیومنٹیشن کا ہے اور دوسرا ٹیکس کلیکشن کا بھی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ٹیکس کلیکشن ہی بڑھانی ہے نا اس میں، اور کوشش گورنمنٹ کو یہی کرنی چاہیے۔ اور شارٹ فال ہے ان کا 400-500 بلین کا شارٹ فال ہے، پھر اگلے سال ان کو جو ہے وہ 1 ٹریلین اوپر کرنا ہے۔ دیٹ از اے ویری ویری ٹف سچویشن جو یہ ہیں۔ تو اس میں دونوں آبجیکٹیوز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ کتنا ایفیکٹولی یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، اور یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ جو شبر بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس اب انٹیگریشن ہو جائے گی، آٹومیشن ہو جائے گی، پرال کو ایفیکٹو کرنا ہوگا، نادرا پروونشل جو آرگنائزیشنز ہیں، بورڈ آف ریونیو جو ریکارڈ رکھتا ہے پراپرٹیز کا،
آٹو جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا آٹو مینوفیکچررز ہیں، یہ آج کل ڈیٹا اویلیبل ہے سارا کا سارا. اصل بات یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے اصل میں ایف بی آر میں اس وقت ڈیٹا سائنٹسٹ بٹھانے کی ضرورت ہے، ڈیٹا کلیکشن کی ضرورت ہے. جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایک انٹریکشن جو ہے ڈائریکٹ انٹریکشن کم کرنا ہے ہم نے، وہ تبھی ہوگا جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا اور اس کی ڈیٹا انالیٹکس ہوگی، جس میں آپ رسک آئیڈینٹیفائی کر کے یہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی ایف بی آر کے پاس اب نالج بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے اور وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، تو پھر اس کا امپیکٹ ہوگا. ابھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی ڈاکیومنٹڈ ہے اکانومی اور کتنی یہ پتہ ہے کہ بہت زیادہ انڈاکیومنٹڈ ہے، تو اگر یہ 20% ہے تو اگر یہ 20 سے 30% بھی ہو جائے تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ. جی اٹ از اے اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن، بٹ یہ کہنا کہ اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وی آر دیئر یٹ. اس میں کافی ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بعد میں بھی مطلب اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. مگر دارالخان صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کی ضرورت یہ ہے کہ اسے 30 جون تک تو انہیں کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں دکھانی ہے، تاکہ جو ان کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت جو ریونیو کلیکشن کا وہ جتنا زیادہ سے زیادہ پورا ہو سکے. لیکن ایک بار یہ ڈاکیومنٹیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور واقعی جس طرح سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ اب جنید صاحب نے بھی کہا کہ اب لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی صورت میں آنا ہے، تو یہ تو پھر ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم تو ایک ٹرن اراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں اپنے اکانومی کی، کیونکہ اس کا تو سائز بھی بڑھے گا، لوگوں کی بکس بڑھیں گی، ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہوگا نا. دیکھیں ایک تو شبر زیدی صاحب نے جو ہے وہ ایک کلیئر بتایا ہے کہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جائیں گے اور انہوں نے اس کی عملی قدم بھی اٹھائے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے ایک اور بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم یہ جو ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نیٹ لفظ اس میں سے ہٹا دیں گے. اگر یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بزنس فرینڈلی ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ ممکن ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ایسٹ صحیح طرح سے ڈکلیئر کریں، لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں. اب تو جو نیٹ ہے وہ نیٹ جو ہے وہ نیٹ مینس کہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو ایک جال ہے. لوگ اپنے آپ کو جال میں پھنسانا نہیں چاہتے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جال سے باہر ہی رہیں. جب تک اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صحیح نہیں کریں گے، اس کا صحیح ڈیفینیشن نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جال میں پھنسنے کی بجائے اپنے آپ کو سکون میں جو ہے وہ جانے کی طرف نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بتائیے گا، یہ جو بڑی ویل انٹرنس ہماری ٹیکس بیوروکریسی ہے، یہ کہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، اس میں اگر سب سے زیادہ کوئی انویس ہوگی یا جس کو کہ اس وقت ہوگی جو کہ اتنی ویل انٹرنسڈ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب کرپٹ ہیں اور نہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن بہرحال ایک چوکیداری ہے، ایک چودراہٹ ہے، ایک بادشاہت ہے، اور جو پھر اس کو ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی تو بادشاہت در بادشاہت ہے. وہ کس طرح اس کے ساتھ الائن کرے گی اور کتنا اس کو انڈرمائن کرے گی؟ دیکھیں وہاں پر بھی ایسا کہنا کہ مطلب ظاہر ہے کافی لوگ ہیں جو کہ اس کو ریزسٹ کریں گے اور ایک بزنس ایز یوزول جس طریقے سے وہ کرتے رہے ہیں، بادشاہت کا لیں اور کرپشن کا بھی ایلیمنٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایف بی آر میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. تو اصل بات چیلنج یہ ہے نئی لیڈرشپ کے لیے، شبر کے لیے، کہ وہ اپنی اچھی ٹیم بنائیں اور سبسٹینشلی وہ وہاں سے ہوگی، لیکن کچھ میرے خیال میں آؤٹ سائڈرز باہر سے بھی لائیں تاکہ فریش تھنکنگ ہو. جو بزنس ایز یوزول، وہی بات ہے نا، ان کو گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے، پرائم منسٹر کی بھی سپورٹ چاہیے، اینڈ آئی ہوپ سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے ان کو بھیجا بھی تھا، آئی ہوپ کہ جوڈیشل سپورٹ بھی ہو کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، یہ جو پروسیس کا ایشو آ رہا ہے اور دوسرے کیونکہ لٹیگیشن کا بھی رسک ہے. تو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ایف بی آر میں 2-3 تھاٹس کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہیں جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ چینج ہو اور وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں شبر صاحب کو. ایک وہ بھی ہے گروپ جو کہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اور ایک بیچ میں جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے اس کو تو ایکسٹریکیٹ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ تو کام نہیں چل سکتا. حنیف گوہر صاحب، یہ جو جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں ڈیکلیریشن کی، سب سے بڑا ایلیمنٹ جو سب سے بڑا ہمیں سائز نظر آئے گا وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں، کیونکہ سب سے زیادہ انڈر ویلیوڈ انڈکلیئرڈ جو سیکٹر ہے وہ
ریل اسٹیٹ کا ہے. یہ جب لوگ آ کے اپنے ریل ویلیوز پہ اپنے پلاٹس کو, اپنی بلڈنگز کو, اپنے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس کو, اپنے ساری ورتھ کو ڈکلیئر کریں گے تو یہ تو بکس بہت زیادہ ہو جائیں گی. اور آئی تھنک یہ جو سیکٹر ہوگا یہ ہمارا سب سے خوشحال سیکٹر جو ہوگا, جن کی بکس سب سے زیادہ مضبوط ہوں گی وہ ہوگا. ایسا ہوگا اور آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ پوری کی پوری منسٹری اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہے ہی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کی پرچیزنگ ہوئی ہوئی ہے یا جو لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اب جو دوسری آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو اس مرتبہ جو وہ کیش کی جو ٹرانزیکشن جو پچھلی مرتبہ جو منسٹری میں آئی تھی, اگر آپ کے پاس جیب میں اس وقت پیسے اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, جو 5% انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا وہ 5% دے کر آپ اپنے بک میں پیسہ لے سکتے تھے. لیکن کیش میں اس مرتبہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ نے 1 ارب روپیہ 1 بلین اگر آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں تو وہ 1 بلین آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے, تب وہ آپ کے کاؤنٹ کریں گے. اس مرتبہ انہوں نے اس قسم کی اسکیم لے کر آئی. تو بالکل تو لیکن ریئل اسٹیٹ کے لیے جہاں تک بات کرتے ہیں تو یقیناً ریئل اسٹیٹ لوگ چاہتے ہیں ڈکلیئر کرنا اور فیئر مارکیٹ ویلیو سے ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ کے ڈکلیئر ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو اس وقت جو ملک میں جو بے روزگاری ہوئی ہوئی ہے, جو یہاں پر جو لوگوں میں جو بے چینی ہوئی ہوئی ہے, وہ روزگار چلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ 70 انڈسٹریز تو ختم کرے نا پہلے جی. وہ تو میں سپریم کورٹ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے کراچی کے ساتھ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, 2 سال تک پابندی لگائی ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب پورے پاکستان میں جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ورٹیکل بلڈنگز کھڑی کریں. لاہور پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ورٹیکل بلڈنگ کھڑی کریں, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہاں پر جو گورنمنٹ نے 26 روڈ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, 26 روڈز پر تقریباً 1000 پلاٹس ریزیڈنشل سے کمرشل ڈکلیئر ہوئے ہیں, اور کروڑوں کی مد میں جو ہے حکومت وقت نے فیسز لی ہوئی ہیں. جو میں ابھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جب ایک دوبارہ معزز حضرات یہاں پر جسٹس صاحب آتے ہیں اور وہ جو ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں 50 سال پہلے والا کراچی چاہیے, اور یہ جو تو جتنے بھی ہیں آپ ساری بلڈنگیں گرا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مؤدبانہ گزارش ہے میری آنریبل سپریم کورٹ سے کہ وہ خدارہ اس کو سوچیں کہ پہلے یہ 2 سال ہماری اکانومی جو ہے تو بڑی خراب ہوئی ہے اس سلسلے میں, اور اب یہ کنورٹڈ پلاٹ کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے. اس اسکیم کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سیلز جو ہے نا, پریویس سیلز, یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے, وہ آپ 4% پہ آپ ڈکلیئر کریں اور آپ اس کو بکس میں لے آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی اٹریکٹیو چیز ہے کہ جو کاروبار جو سارے ہماری کچی گلی اور یہ ٹمبر مارکیٹ اور لوہا مارکیٹ اور یہ طارق روڈ یہ وہ اگر یہ لانا چاہیں تو یہ بھی کتنی بڑی بڑی بکس ہو جائیں گی؟ کامن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دور میں جو سیل ٹیکس انوائس کا جو کام ہوا اس نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ وے میں لے کے چلے گئے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. اب اس سیل ٹیکس انوائس کا جو مال اس وقت کراچی کی پوری مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے, کم از کم اس کو تو کم از کم ڈاکومنٹڈ ہو جانا چاہیے اصولاً. جیسے ہی وہ ڈاکومنٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ٹرن اوور ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیپٹل گھوم جائے گا اور وہ پازیٹیوٹی میں سامنے آ جائے گا. سر وہ آ نہیں رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ پچھلا جتنا اسٹک اپ ہے معاملہ وہ ابھی تک اس کو کسی نے ٹھیک نہیں کیا تھا. جو لاسٹ ایمنسٹی آئی تھی اس میں ٹائم ڈیوریشن بہت کم تھا, آخری دن تھے نون لیگ کے, اور اس میں کورم بھی پورا سر نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے سر لوگوں میں جو ہے کانفیڈنس نہیں تھا. اب جو کانفیڈنس آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سارے انسٹیٹیوشنس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ صبر زیدی صاحب بھی سامنے آئے, ایک نئی ٹیم بھی سامنے آ گئی ہے, اور انشاءاللہ جو ویژن کر رہی ہے اس وقت ہماری نئی حکومت آنے کے بعد, اور جو اس وقت IMF کو لے کے انہوں نے جو ایک تھوڑا سا روڈ میپ دیا ہے, تو وہ ہمیں فلیکسیبلٹی کا چاہیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا چاہیے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنے کا راستہ چاہیے. اس کا جو پورا ہم ایک پازیٹیو سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ اسکیم چلتی ہے, کامیاب ہوتی ہے, تو بینکنگ ہماری بڑی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی روبسٹ ہوگی, اسٹرانگ ہوگی. یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی اب بینکنگ سے مستفیض ہو سکے گا, اور پھر ڈپازٹس لوگ لائیں گے, اور پھر اب اس میں کہا گیا ہے کہ بینک ڈپازٹس آپ رکھیں. تو یہ جو ہمارا جو ایک سیونگ کا ایشوز تھے جو بہت ہی ڈسمل ہمارے نمبرز ہیں, اور یہ جو چیزیں, اور ظاہر ہے جب ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو تو اس میں ایک بینکنگ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ایم آئی رائٹ, یہ ایسا ہوگا؟ وہ میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اتنا ریولیوشن آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے اسٹیپ فارورڈ, لیکن اتنا میجر چینج میں نہیں دیکھتا. یہ کس چیز میں نہیں دیکھتے؟ یہ کہ اس سے جو ہے سارے لوگ ڈکلیئر کر لیں گے, اور
لوگ اپنا جو ہے نا سارے ابھی جو سیلز ڈکلیئر نہیں کرتے اور سیلز ٹیکس، کیونکہ سیلز ٹیکس جو ہے نا آدھی پروڈکشن اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اور آدھی آپ نہیں دکھاتے تو اصل پروفٹیبلٹی اس میں ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ ایک اسکیم کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنی ساری سائیکالوجی چینج کر دیں گے. کریں، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں مثال کے یا پاکستان میں مثال کے طور پہ 25,000 جیولرز ہیں، سیلز ٹیکس میں 300 رجسٹرڈ ہیں. تو ہم پہلے تو اس کو 25,000 میں سے 15,000 کو تو رجسٹر کرائیں نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی رجسٹر کرائیں. صحیح ہے. تو ہم ادھر تو آئیں پہلے. ہاں تو وہی بات ہے نا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اپنی بزنس جو سٹائل ہے وہ اس اسکیم کی وجہ سے جو ہے نا وہ چینج کر دیں گے. کیوں دارو خان صاحب نہیں کریں گے؟ یا آپ کے جتنے بزنس یونٹس ہیں وہ بولیں گے کہ نہیں جی میں نے تو کیش میں ہی کام کرنا ہے، میں نے تو چھپانا ہی ہے. کچھ ایسٹس جو ہیں جہاں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں وہ ڈکلیریشنز کچھ لے لیں گے، بہت سستی ہے، تھوڑی سی ایسٹ ویلیو آپ کی بڑھ جائے گی، اچھی خاصی بڑھ سکتی ہے، لیکن نیچر آف بزنس the way they are doing it اس سے بالکل صرف چینج نہیں ہوگا. نہیں تو پھر وہ بینک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، سسٹم فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، گھروں میں کیش بھرتے رہیں گے. مطلب اتنا آسان بھی نہیں رہے گا نا اصل بھائی، اتنا آسان تو نہیں رہے گا. بینکس جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ بے شک ٹیکس پرپزز کے لیے پراپرٹی ڈکلیئرڈ نہ ہو، لیکن ویلیویشن جو ہے نا بینکس جب لون دینے پہ آتے ہیں تو اس کی بینک کے پاس ویلیو الگ ہوتی ہے. کیش رکھیں گے کہاں لے جا کے سر؟ وہ جعلی وہ پے آرڈرز 40 کیسے بنیں گے؟ بے نامی اکاؤنٹس کیسے چلیں گے؟ اصل چیز یہ ہے، یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کے اوپر جو FIA اور یہ جو کیسز ہوئے ہیں اور انرتھ ہوئے ہیں، اس کا اگر صحیح فیئر ہو کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے گی تو دیٹ از دا مین تھنگ. لا بھی ہے نا، سیز بھی ہو جائے گا اکاؤنٹ. سیز جو ہے نا جہاں تک سیز جو ہے وہ اکاؤنٹ تو سیز کر سکتے ہیں، لیکن جو بے نامی ایکٹ ہے میرے اپنے حساب سے جو اموویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو وہ لا ہے وہ لیگل نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، کیونکہ اموویبل پراپرٹی انڈر آور کانسٹیٹیوشن چلے وہ بات پہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتی. جو ایگزسٹنگ لا ہے نا یہ تو اٹ از فار دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. مگر یہ کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست دن ہے، آپ نے دیکھا ہم نے بہت زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے. ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا، شبر زیدی صاحب ایک بڑے عرصے کے لیے ہمارے ساتھ اس میں موجود رہے، ہمارے تمام پارٹیسپینٹس کے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. بہت ہی ہیلدی ڈسکشن ہوئی ہے شبر زیدی صاحب کے ساتھ. اور ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے تھے FPCCI کے صدر جناب دارو خان، کراچی چیمبر کے صدر جنید احمد ماکڈا، آباد کے سابق چیئرمین جناب حنیف گوہر، اور پاکستان کے نامور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ معاشی امور کے ماہر اسد علی شاہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.